बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। पहले थोड़ी माजरत कर लूं क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। हमारे रोज़मर्रा मामलात जिनमें अक्सर हम कुछ परेशान रहते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ सुनी सुनाई चीज़ें जो कि हमें परेशान कर देती हैं। अब चाहे उनकी हकीकत कुछ है या फिर नहीं है, बट क्योंकि हमने वो सुन रखी हैं, हमारे साथ अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो हम उसको रिलेट करना शुरू हो जाते हैं और परेशान होना शुरू हो जाते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो मामलात अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंजाम दे रहे होते हैं वो सही हो भी नहीं पाते। अब कुछ ऐसे मामलात जो हम रूटीन में करते चले जा रहे होते हैं, बच्चों के बाल कटिंग करवाना, नाखून काटना, ये नीचे नहीं फेंकने चाहिए। कोई ऊपर से गिर गया, कोई इस पे जादू कर देगा। बाल अगर आपने कटवाए हैं वो नीचे गिर गए, कोई ऊपर से गुजर गया जी तो आपके सर दर्द मुसलसल रहेगी, इस पे जादू टोना हो सकता है। आपकी गाड़ी या घर के बाहर आप काला कुछ बांध दें। अक्सर मैंने गाड़ियों में जूता लगा हुआ देखा है, वो फिर काली बिल्ली गुजर गई, फिर आपका लकी नंबर क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोग जो हैं वो सुनी सुनाई बातों पर आकर अपनी रूटीन को भी ख़राब कर लेते हैं और अपने यकीन को, अपने ईमान को भी ख़राब कर लेते हैं। इनकी हकीकत तो हम डिस्कस करेंगे ही, आपको बताएंगे कि इन चीज़ों की हकीकत क्या है। अगर इस तरह का कुछ है तो हमें करना क्या चाहिए। मैंने एक बड़ी आम बात सुनी है, आजकल सोशल मीडिया पे ही हमारे सामने ये चीज़ें आ रही होती हैं कि जी अपने उतरे हुए कपड़े आपको किसी को नहीं देने चाहिए। वो भी अगर किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानियां चल रही हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी चलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह के बहुत सारे मामलात जो हैं वो हमें रूटीन में शायद परेशान भी कर रहे होते हैं या फिर परेशानियों का सबब भी बन रहे होते हैं। अगर इनमें कोई हकीकत है तो हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। सीरत स्कॉलर हैं जी, डॉक्टर तारिफ शरीफजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक है आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कुछ चीज़ें, मुबारक दिन है ना जुमे का, चलें यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। दिनों में कहा जाता है, अच्छा जी आज का दिन आप अगर इंतखाब करेंगे मंगल हफ्ता, इस दिन सदका दे दें, इस दिन कोई अच्छा काम शुरू ना करें। बच्ची की शादी करनी है तो मंगल का दिन नहीं रखना चाहिए, हफ्ते का दिन नहीं होना चाहिए, किसी बाबरकत दिन का इंतखाब करना चाहिए। तो हमारा दीन क्या कहता है, कोई दिन बाबरकत होता है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन ये सारे मौज़ूआत ज़ाहिरी तौर पर शायद बहुत ज़्यादा अहमियत ना रखते हों, लेकिन जब ये मुस्तकिल बुनियादों पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू होते हैं, और ये एक अजीब मामला है, ये सारे के सारे उन्वानात जिन पर आपने अपने सरनामा कलाम में तवज्जो दिलाई, ये सारे किसी न किसी दर्जे पर तोहमात के ज़ैल में आते हैं। और तोहम परस्ती का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शुरू में तो बंदा एक आध कोई चीज़ जो है उसमें तोहम परस्ती का शिकार होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता में अंदाज़ा होता है कि ये तोहम परस्ती चला जाता है। यकीन के से भी एक दर्जा आगे जाके ईमान के दर्जे पे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। और फिर हम ये देखते हैं कि वो ज़िंदगी जो है ना, उन बुनियादी जो उसकी आसानियाँ उनसे निकल कर ये जो तोहमात की एक अलग दुनिया है और एक पाबंदियाँ और सख्तियाँ खुद साख्ता, और वो जो मिथ की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ सारी चीज़ें हम तक पहुँची होती हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी का नज़्म जो है, यानी उसमें कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी है, जो करनी है उसे किस वक्त करना है और जो करना है उसे किस वक्त करना है और कितना करना है, किस अंदाज में करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता सारे जो हमारे राइट्स हैं ना, हमारे इख्तियारात, हमारी हिकमत अमली की खूबसूरतियाँ, वो सारी की सारी तोहम परस्ती की ज़ैल में जाना शुरू हो जाती हैं, उसके ज़ेर असर होना शुरू हो जाती हैं। और नतीजा ये होता है कि अच्छा खासा बाशऊर आदमी और अच्छा खासा ज़िंदगी में कामयाब आदमी और अच्छा खासा ज़िंदगी में बामकसद तर्ज़ अमल इख्तियार करने वाला आदमी जो है वो भी इस तरह की नहूसत का शिकार होना शुरू हो जाता है। मैंने अब इसको तोहम परस्ती को नहूसत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हालांकि दीन रहमत तो हमें ये बताता है कि जिन चीज़ों को भी अल्लाह के पाकीज़ा कलमात के साथ, अल्लाह के साथ व अपने आप को वाबस्ता करते हुए, उस पर यकीन रखते हुए, उससे मदद तलब करते हुए जो काम शुरू किए जाते हैं, वो ख़ास ज़ाहिरी तौर पर कितनी ही मुश्किल नज़र आ रहे हों, अल्लाह ताला की मदद और बरकत जो है उसके अंदर शामिल होना शुरू हो जाती है और वो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। अब जहाँ तक मामला है इस चीज़ का, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज खुद
کچھ چیزیں بابرکت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، تو یقیناً کچھ چیزوں کی برکت کے بارے میں تو دین ہمیں بتاتا ہے۔ اب برکت کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک چیز میں برکت موجود ہے تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ نحوست کا شکار ہو گئی ہیں۔ برکت ایک اضافی چیز ہے، کسی ایک بنیادی طور پر کسی چیز کے اصل میں جب کوئی چیز ایڈ ہوتی ہے تو وہ برکت کہلاتی ہے۔ سارے دن اللہ کے پیدا کردہ ہے، یہ جو 7 دنوں کا نظم دنیا بھر کے اندر رائج ہے، یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے۔ اللہ نے اس نظم کے اوپر دنیا کا سارا نظام جو ہے اسے مرتب کیا، اس کی اجازت دی، اور پھر ان سارے ایام میں باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ برکت والا دن جو ہے وہ سید الایام ہے، یعنی جمعۃ المبارک ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کی وحی میں دلی زبان سے، بشارت والی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ اگر کوئی کام عام دنوں کی نسبت جمعے والے دن آپ شروع کریں گے تو اس میں اللہ کی طرف سے نصرت، برکت، آسانی اور اس کے اندر جو آپ کے لیے خیر موجود ہے اس کی حفاظت کا اہتمام ہوگا۔ اب اس کا قطعی طور پر جہاں یہ ایک ریالٹی ہے نا، اب ہوتا کیا ہے دین کے معاملے میں بھی اور نظریات عقائد کے معاملے میں بھی ہم نہ جانے کیوں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کسی چیز کا یکسر انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کلیتاً اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے اب جمعۃ المبارک کی برکت جو ہے کچھ لوگ اس کے بارے میں بھی مشکوک رہتے ہیں، شک کا شکار رہتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقی سارے ایام میں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں کون سا دن شروع کرنا ہے کون سا نہیں کرنا۔ بہت سادہ سی بات، جمعۃ المبارک کی برکت اپنی جگہ مسلمہ ہے، اس کی برکت کے بارے میں کیونکہ سرکار ختمی مرتبت سے ہم تک بڑے واضح الفاظ میں یہ خیر منتقل ہوا ہے، اس لیے اس پر یقین رکھنا چاہیے، اور باقی ایام کو بھی اللہ کے پیدا کردہ اور اللہ کے ترتیب دیے ہوئے ایام کے طور پر لینا چاہیے۔ ہر دن ہر نیا سورج حضور کی حدیث کے مطابق جب طلوع ہوتا ہے انسانوں پر تو وہ ساری مخلوق جس پر اس کی روشنی پہنچتی ہے ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، سعادتوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب منگل کے دن سورج نہیں نکلتا، یقیناً میں یہی پوچھنے والی تھی، یعنی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کہ ہفتے کا دن منگل کا دن آپ کوئی بابرکت کام اپنی زندگی کی نئی شروعات۔ قطعی طور پہ ایسا نہیں، صرف ایک معاملہ جس کے بارے میں جس کی بنیاد پر یہ ساری کہانی گھڑ لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور حضور نے منگل والے دن علی صبح جو ہے وہ سفر اختیار کرنا تھا، تو حضور نے یہ کہا کہ آج کی بجائے بدھ والے دن سفر اختیار کیا جائے، یعنی گویا بدھ کی جو برکت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ حضور نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ منگل کے اندر کوئی نحوست ہے یا منگل کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو پھر وہ جو اپنے اپنے طور پر ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں اور سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید منگل جو ہے نا وہ اس میں کوئی نحس اثر ہے۔ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر وہ لمحہ زندگی کا، وہ دن ہو یا رات ہو، جمعہ ہو یا جمعرات ہو، منگل ہو یا بدھ ہو، جو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے شروع کیا جاتا ہے اس کے اندر خیر و برکت موجود ہے۔ یعنی وہ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ اچھا ہفتے کو یہ کام نہیں کرنا، منگل کو نہیں کرنا، اچھا بدھ تے کم سدھ، یہ میں نے بڑی لوگوں سے سنی ہے نا اصل میں اس کے چیزیں۔ پیچھے ہمارا علمی ہے نا، کیونکہ ہم جس پس منظر میں زندگی گزارتے ہیں یہاں ایک بہت سالوں تک ہمارا جو ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہوا، اور وہ کیونکہ توہمات کا ایک نظریہ ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہر طرف سے انہوں نے ہر چیز کو جو ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے، یعنی کسی خیر کے ساتھ یا شر کے ساتھ ایکسٹرنل قوت جو ہے اس کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خالص کر لیتا ہے اور توحید خالص کو اپنی زندگی کا ایسا بنا لیتا ہے نا، تو پھر باقی چیزوں سے نہ اسے خوف ہوتا ہے نہ امید ہوتی ہے۔ اس کے سارے خوف، اس کی ساری امید اللہ کے ساتھ جب جڑ جاتی ہے تو پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹی کی شادی کے لیے رشتے کا دن منگل مقرر کرنا ہے یا کاروبار کے آغاز کے لیے جمعہ آغاز کرنا ہے یا ہفتہ آغاز کرنا ہے۔ جمعے کی جیسے میں نے برکتیں کہیں وہ اپنی جگہ سارا آنکھوں پہ، لیکن اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ایام جو ہیں وہ برکت سے خالی ہیں یا ان کے اندر اللہ کی طرف سے آسانیاں نازل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ خود ساختہ اور ہماری اپنی بنائی گئی سوسائٹی کی چیزیں، اس میں ریالٹی کوئی نہیں۔ جمعے کا دن تو بابرکت ہے، یہ برکتیں ہم سمیٹے کیسے؟ میکسیمم کیا کریں آج کے دن؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام کا، اللہ کی نگاہ میں یہ دن اتنا عظمت والا ہے کہ قرآن حکیم میں ہم سب جانتے ہیں، اگر اشارتاً کنایتاً بھی قرآن کسی بات کو ڈسکس کرتا ہے یا اس کی طرف توجہ دلاتا ہے تو اس کی اہمیت مسلمہ ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن کی اہمیت اللہ رب العزت کی نگاہ میں اتنی ہے کہ اللہ نے ایک پوری سورت جو ہے وہ جمعہ کے نام سے قرآن حکیم کی زینت بنائی، اس کا حصہ بنایا، گویا ہمیں ایک توجہ دی، اور پھر اس کے اندر باضابطہ طور پر اس دن سے برکت کیسے سمیٹنی ہے اس کے بارے میں ایک گویا نظم عطا کر دی، اور وہ کیا ہے کہ جمعے کو بنیادی طور پر دن کے اعتبار سے 2 حصوں میں قرآن حکیم ہمیں تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک جمعے کی نماز سے پہلے کا ہے اور ایک جمعے کی نماز کے بعد کا ہے۔ یعنی جمعے کی نماز سے پہلے کے بارے میں گویا ہم تک یہ تاثر پہنچتا ہے کہ یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے لیے
اس دن کی یعنی جمعۃ المبارک کی سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ نماز جمعہ ہے. بے شک. اس کے لیے اپنا اہتمام کرنا، جو اس کے تقاضے ہیں، جو سنتیں ہیں، یعنی اس کے لیے غسل کرنا ہے، اپنا لباس جو ہے اس کا اہتمام کر رہا ہے، خوشبو میسر ہے تو وہ لگانی ہے. پھر اپنے وقت کی تقسیم اس انداز میں، آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم بات ہے، اپنے وقت کی تقسیم، اپنے معمولات کو اس طرح ری شیڈول کریں کہ وہ جو جمعے کا وقت ہے اس میں آپ ذہنی طور پر یکسو ہو کر آپ اس عبادت کے لیے جا سکیں. اب الحمدللہ ہمارے معاشرے میں جمعے کا ایک نظم، ایک ذوق پایا جاتا ہے، لیکن جہاں یہ خوبی ہے وہاں ایک جو ہمارے ہاں کمزوری آتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل آخری وقت میں بس جسے کہتے ہیں نا ایک فرض پورا کرنے کے لیے، عرفیت میں جسے ہم کہتے ہیں کہ صرف فرض پورا کرنے کے لیے چند لمحے جو ہے وہ نماز کو ہم دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ تو اتنا عظیم المرتبت عمل ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے گویا ایک اونٹ اللہ کے رستے میں ذبیحہ کرنے کا اجر عطا کیا جاتا ہے. جو کچھ وقت بعد آتا ہے پھر اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، پھر اس سے کم بعد والا کم ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب نماز جمعہ کے اندر دوسری اذان ہوتی ہے نا تو وہ جو حساب کتاب والے فرشتے ہیں نا جو مسجد کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں وہ اپنے اس نظم کو، حساب کتاب کو بند کر دیتے ہیں اور اذان سننے میں لگ جاتے ہیں. گویا اس کے بعد آنے والے کو نماز جمعہ کا اجر تو ملتا ہے لیکن وہ نماز جمعہ کے لیے پہل کرنا، مسجد میں داخل ہونا جو ہے اس کی فضیلت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے پاس ان کے ایک شاگرد آئے اور انہوں نے کہا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اپنے اوپر لازم کر لو کچھ جمعوں کے لیے کہ تم نے ہر جمعے کو مسجد میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. جو جتنا جلدی پہنچتا ہے اتنی دیر تک اللہ کی توجہ میں رہتا ہے. یعنی جب مسجد میں داخل ہوگے آپ اللہ کی توجہ میں آنا شروع ہوگے. جتنا زیادہ وقت آپ جمعے والے دن مسجد کے اندر رہتے ہیں اتنا اللہ کی توجہ میں رہتے ہیں، اتنی آپ کی باتیں زیادہ اللہ تک خیر کے ساتھ پہنچ رہی ہوتی ہیں، توجہ کے ساتھ، اور ان پر فرمان رحمت جاری ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر جمعے کی ایک بہت عظیم و شان عبادت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. اللہ کے ہاں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. حضور خود فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن میرے مجھ پر پڑھے ہوئے درود جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے تم جمعے کے ایام میں اس کی ساعتوں میں درود پاک کی کثرت کرو. بالخصوص میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہ خیر منتقل کر رہا ہوں کہ عصر جمعے والے دن جمعے کی نماز سے آنورڈ اور بالخصوص عصر سے لے کر مغرب تک درود پاک کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت سرکار ختمی مرتبت کی پاکیزہ بارگاہ میں اور آپ کی توجہات میں جو ہے آپ کے امتیوں کے نام کے ساتھ آپ کا درود پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. سبحان یہ کتنے اجر کی بات ہے کہ اس دن میں ایک اور پھر حضور نے اس جمعے کے بارے میں فرمایا اس میں ایک گھڑی ہر کلمہ گو کو ایسی میسر آتی ہے کہ جس میں اللہ اس کی کوئی کہی ہوئی بات رد نہیں کرتا، کوئی دعا جو اسے رد نہیں کیا جاتا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں اکثر لوگ آ کے ملتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب دعا کریں، اتنے سالوں سے ہم دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اتنے مہینوں سے ہم ایک اللہ کے بارگاہ میں عرضی ڈالی ہے نہیں قبول ہوتی. یقین مانے میرا یہ ذاتی مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہونا وہ جمعے والے دن جمعے کے وقت کے میں داخل ہونے سے لے کر مغرب تک کا یہ جو دورانیہ ہے چند گھنٹوں کا، اس میں یکسو ہو کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی طرف سے فرمان رحمت جاری نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کے دن کی برکتیں سمیٹیں. اگر آپ کے دل میں کوئی مراد ہے، کوئی حاجت ہے تو اپنے رب کے حضور بیٹھ جائیں، سربسجود ہو جائیں، اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب کو اپنی وہ تمام حاجتیں، وہ تمام دعائیں اس کے سامنے رکھیں بچوں کی طرح. جس طرح ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اور ماں مجبور ہو جاتی ہے نا اپنے بچے کی بات ماننے پر، اس کی ضد ماننے پر، اس طرح اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. اس کے ہاں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہے، آج تو میری جھولی بھرے گا تو میں یہاں سے جاؤں گا. تو پھر کیسے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کچھ چیزیں مطلب آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے تو دیکھا جاتا ہے دونوں کے نام کیا ہیں، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دونوں کے ستارے ملوا لیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی دونوں میں کوئی اس طرح کا نام میں کوئی ورڈ تو نہیں آ رہا کہ جی جو مسئلہ کر سکتا ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ شادی کرنا ایک زندگی کا بہت اہم پہلو ہے. تو اس میں یہ سب چیزیں، اچھا رشتہ آپ کو مل گیا، اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، گھر بار اچھا ہے، تو آپ کہتے ہیں فلاں بندے نے کہا جی ان کا تو نبھا ہی نہیں ہو پائے گا، ان کا تو ستارہ آپس میں نہیں ملتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
جس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے جیسے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ توہم پرستی جو ہے نا دین رحمت جتنا شد و مت کے ساتھ اعلانیہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، شاید ہی کوئی اور دنیا میں نظریہ حیات جو ہے نا اس انداز میں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں روکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین جو ہے نا اتنا یقین کا اور ایمان کا دین ہے کہ اس کے اندر توہمات کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. ہر وہ نام، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہر وہ نام جو اللہ کی توحید کے معاملے میں کوئی کمزوری نہیں رکھتا اپنے اندر، ٹھیک ہے، یعنی جس کے اندر کوئی شرکیہ نام موجود نہ ہو، پھر ہر وہ نام جس کا مفہوم خیر پر مبنی ہے، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ناموں میں شمار ہے. اس لیے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ جو پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ نام ہیں ان کی اپنی ایک برکت اور اہمیت ہے. بے شک. جہاں یہ حقیقت ہے وہاں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے، اسے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کا حصہ بنانا چاہیے کہ ہر وہ نام جو خیر پر مبنی ہے نا وہ اپنے اندر خیر رکھتا ہے. بے شک. یہ جو توہمات ہے نا کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ اس کا نام نہیں ملتا تو اس لیے جو ہے نا وہ کر دیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین رحمت نے ظاہری طور پر جو دو لوگوں کو اس رشتہ ازدواج میں منتقل کرنے کے لیے، نکاح کے لیے انتخاب کرنے کے حوالے سے جو خصوصیات اور جو معیارات مقرر کیے نا، ہمارا اس پر فوکس ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل. اور ہم ان جزیات کے اندر پڑ جاتے ہیں اور پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر اکثریت ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلے استخارہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ سے مشورہ کی تعبیر کی ہے. اب یہ کیا ہے؟ استخارہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جیسے ہی مجھ تک دو آپشنز آئے اور میں فوراً جو ہے اس پہ استخارہ کرنا شروع ہو گیا، بلکہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ظاہری معیارات پر ان چیزوں کو پرکھا جائے. جب اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بہت سارے آپشنز آئے ہوتے ہیں، مثلا رشتے کے لیے، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے لیے جب رشتہ آتا ہے تو 3 4 5 رشتے مثلا موجود ہوتے ہیں. تو اب استخارے کا میکنزم یہ ہے کہ ان میں سے، ان 5 میں سے، 6 میں سے آپ نے 2 کو سلیکٹ کر لیا. اب 2 جو ہیں وہ ظاہری طور پر اپنی خصوصیات میں ایک جیسے ہیں، کسی دونوں کے کچھ میرٹس ہیں، کچھ جو ہے نا وہ ڈی میرٹس ہیں، لیکن آپ فیصلہ کرنے میں آپ گوں مگوں کا شکار ہیں. تو وہاں آپ استخارہ جب کرتے ہیں تو اس کے نتائج زیادہ بہتر اور واضح ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں ہم صرف ابھی فرضی طور پر کسی رشتہ کرانے والے یا کرانی والی نے ابھی نام ہی بتایا ہوتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں اس کا ان کے درمیان ملاپ کرانے کے حوالے سے. میں دین کے طالب علم کے طور پہ جتنا اس دین کی مزاج کو سمجھا ہوں، یہ بڑا حقیقت پسندانہ دین ہے اور یہ کہتا ہے کہ 4 بنیادی باتیں ہیں جن کے ساتھ رشتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور یعنی جس پر ایک آئندہ زندگی گزارنے کے حوالے سے نکاح کا رشتہ جو ہے اس کے لیے کسی کو آپ چنتے ہیں. اور وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ یعنی اس میں ایک کوئی شخص جسے آپ نکاح کے لیے منتخب کرتے ہیں، یعنی بطور اپنے داماد کے یا اپنے بہنوئی کے جب آپ منتخب کرتے ہیں تو پہلا عمومی درجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا معاشرے کے اندر جو مالی حیثیت ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہم اس کی سماجی حیثیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے. پھر تیسرا جو ہے ہم اس کی جو عادات، اطوار اور باقی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور آخری چیز اس کا حسن و جمال ہوتا ہے یا اس کی ظاہری وضاحت ہوتی ہے. یعنی ان میں جو تیسری چیز ہے اس کی ظاہری خصوصیات، یعنی جن میں اخلاق، کردار موجود ہے، جس کو ہم عرفیت میں دین کہتے ہیں. سرکار دو عالم نے ان 4 کی اجازت دی اور گویا ان کو بیان کر کے یہ کہا ہے کہ ان 4 حقائق کی اپنی اپنی اہمیت ہے. نہ آپ کسی آدمی کے یعنی خاندانی پس منظر سے انکار کر سکتے ہیں، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے لیکن اس کے چند نمبر ہیں. اسی طرح اس کے جو مالی وسائل ہیں، سماجی وسائل ہیں، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، مال کی ایک اپنی اہمیت ہے، یکسر اس کی بھی نفی نہیں آپ کر سکتے لیکن اس کی بھی چند نمبرز ہیں. اسی طرح جو اس کا خاندانی پس منظر ہے اور جو اس کے ذاتی اوصاف ہیں ان کی بھی اپنے اپنے، یعنی اس کی دینداری ہے، اس کی بطور انسان اچھے اخلاق پر وابستہ ہونا ہے، یہ سارے اپنی اپنی جگہ الگ خصوصیات ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری خصوصیات میں کوئی لوگ برابر ہو جائیں نا، یعنی سارے رشتوں میں یہ ساری چیزیں برابر ہوں، تو پھر جس کا دین بہتر ہو، یعنی کیا مطلب جس کے اخلاقیات بہتر ہوں. سادہ زبان میں اگر مجھ سے پوچھیں تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو بطور انسان اچھا ہو. بے شک. یعنی اچھی انسان کی خصوصیت جو ہے بطور انسان اچھا ہونا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ پھر باقی ساری خصوصیات کمی بیشی ایک طرف کر دی جائے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کہ کس کے ساتھ آپ نے آئندہ رشتہ قائم کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ جو استخارے کا تصور قائم ہو گیا نا، آپ دیکھیں کیا دلچسپ معاملہ ہے. ایک بڑی معروف بات ہے جو ہم روزانہ سنتے بھی اب ہیں، ہم بڑے لائٹر نوٹ پہ اس بات کو کہتے ہیں لیکن ایک بڑا کھرا سچ ہے، کڑوا سچ ہے ہمارے معاشرے کا، کہ جب ہماری بیٹی کے لیے
ہماری بہن کے لیے ایک باوسائل آدمی کا مالی طور پر بہت بہتر آدمی کا رشتہ آتا ہے تو استخارہ فوراً ٹھیک آ جاتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اور جیسے ہی کوئی کمزور آدمی ہمارے اس میں آپشن میں آتا ہے تو ایک دم استخارہ خراب ہو جاتا وہ ہے. شاید ہمارا ذہنی اطمینان بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا, ہم ذہنی طور جی پر ہاں. اور رجحاؤ کا دوسری ایک شکار اور بات بھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاشرے کے اندر ایک درجے کی ایک وزاداری کی بھی ہم نے جو ایک آڑ بنا رکھی ہے استخارے کو, کہ جب ہم ڈائریکٹ رشتے کو انکار نہیں کر پاتے تو ہم یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ وابستہ دو خاندان ہیں اور دونوں مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ایک عرصے سے ان کے ساتھ دینی حوالے سے وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اب انہوں نے آپس میں رشتہ کرنا تھا اور جب اس انداز سے سوچنا شروع کیا تو کچھ وقت کے بعد وہ ایک خاندان جن کی لڑکی تھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ رشتہ فیزیبل نہیں ہے. تو اب انہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کو کیسے انکار کریں. تو انہوں نے کہا, وہ جو لڑکے والے تھے انہیں کہا کہ میرا کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب سے ہم نے استخارے کے لیے درخواست کی تھی اور پیر صاحب کے استخارے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. اچھا. اس لیے جو ہے نا ہم ویسے تو کر لیتے اور آپ تو جانتے ہیں کہ آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے کہہ دیا استخارے میں تو اب ہمیں جو ہے نا وہ رشتہ نہیں ہم کر سکتے, باقی ہمارا جو ایک خونی رشتہ آپس میں پہلے سے موجود ہے خاندانی طور پر وہ قائم رہے گا. کچھ وقت کے بعد وہ مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ استخارے پہ نظر ثانی آپ کر لیتے. تو میں نے کہا کون سے استخارے پہ؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں. تو بعد میں مجھے یاد میں نے کیا اور پوری صحت کے ساتھ یاد کیا کہ انہوں نے تو مجھے کبھی استخارے کے لیے کہا ہی نہیں. اب وہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہمیں انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, اس کی وجوہات استخارہ بھی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بعض دفعہ کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں آپ کے پرسنل ریزن بھی. لیکن اس میں پھر اب کیا ہے ہمارے اس سے پتہ کیا چلتا ہے, معاشرے کے اندر استخارے کو اتنا ہم نے رائج کر دیا ہے کہ اب اس کو بنیاد بنا کے بہت سارا آپ کو جو سوٹ کرتا ہے اس کو آپ قبول بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ استخارے کے نام پر آپ رد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. ظاہری تقاضوں کے مطابق سب سے پہلے فیصلہ کریں, اپنے اسباب کے اعتبار سے چیزوں کا فیصلہ کیا جائے. میرٹ اور ڈی میرٹ زندگی پوری گزارنے کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں تو شاید آپ کمزور فیصلہ کر سکتے ہیں, اپنے پیاروں کی زندگی کے معاملے میں آپ کو بہت حقیقت پسندانہ تجزیہ کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ پہنچیں اور اللہ سے برکت کے لیے دعا کریں, یقیناً پھر اس کے اندر خیر شامل ہو جاتا ہے. بے شک. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لکی نمبر ہے میرا, تو یہ لکی نمبر, لکی پتھر کچھ لوگ کہتے ہیں, تو یہ بھی حقیقت ہے کیا؟ زندگی کے اندر ان چیزوں کے اثرات موجود ہوتے ہیں, یعنی ہم ان کی اہمیت سے, ان کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ سارے وہ علوم ہیں, خشک اور تر میں جتنے علوم ہیں وہ انسان کی خیر اور فلاح کے لیے. نہیں دیکھیں ویسے لوگ بھی ہیں نا جو زندگی گزارے ہیں ان کو نہیں پتا. میں نے کبھی نہیں جاننے کی کوشش کی میرا لکی نمبر کیا ہے, مطلب مجھے کس دن کیا کام کرنا چاہیے. جناب علی کرم اللہ کریم سے ایک شخص نے پوچھا کہ جو ستاروں کا علم ہے کیا اسے جاننا چاہیے, اسے اختیار کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اسے جاننا چاہیے لیکن اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اس سے اتنا فائدہ لو جتنا ایک مسافر سفر کے دوران ستاروں سے جو ہے وہ رہنمائی لیتا ہے کہ اسے راستہ کون سا متعین. اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ راستے جو ہے رات کے خاص طور پہ مسافر جو ہیں وہ ستاروں کو بنیاد بنا کے اپنی سمت کا تعین کرتے تھے اور چلتے تھے. گویا آپ نے یہ فرمایا کہ اب اس کو اپنی زندگی اور موت کے فیصلوں پر لاگو کرنا نہیں شروع کر دینا چاہیے. جتنی کسی چیز کی اہمیت اور افادیت ہے صرف اس تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے. توم پرستی ہوتی کیا ہے؟ کسی چیز کے اندر جتنا خیر موجود ہے نا اسے پھیلا کے اپنی پوری زندگی کے اوپر جو ہے وہ نافذ کر دینا, یہ ایک غلط رویہ اور اسی کو توم پرستی کہتے ہیں. پتھروں کے حوالے سے, یہ جو عادات کے حوالے سے یقیناً یہ دونوں علوم موجود ہیں. پوری دنیا کے اندر سٹون سائنسز جو ہے وہ اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے. اس سے آپ کی طبیعت پر, آپ کے مزاج پر, آپ کے فشار خون پر, جسم کے اندر خون کی جو رفتار ہے اس پر, پھر خون کا آپ کے جسم کی طرف جانا, کسی درجے پہ ان چیزوں کے اثرات موجود ہیں. کارولوجی دنیا بھر کے اندر بہت رائج ہوتی جا رہی ہے. رنگوں کی تقسیم اور ترتیب سے جو ہے وہ چیزوں کے اندر فرق پڑتا ہے, لیکن خدا را یہ ساری چیزوں کو جتنا ایک سائنٹیفک نالج کے طور پر جتنا ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس حد تک ان کو رکھنا چاہیے. انہیں اپنی زندگی اور روزانہ کے معاملات اور معمولات کے فیصلوں پر اتنا غالب نہیں کر لینا چاہیے کہ نعوذ باللہ, میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن کیونکہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے
کہ ان ساری چیزوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اور اپنے لیے اللہ کی ایک معاون مخلوق تصور کرتے ہوئے. انہیں خدا کے درجے پہ نہیں لے جانا چاہیے کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنا نافذ کر لیں کہ آپ کو ظاہرات کے سارے تقاضے بھول جائیں اور آپ خالصتاً ان توہمات مر ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مالک اور مختار بنا لیں. آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے نا جو تہمات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشان بھی بہت رہتے ہیں، ہر ٹائم وہ سوچتے رہتے ہیں. وہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بھی ہمیں پریشان لگ رہے ہوتے ہیں، کام شروع کر کے بھی وہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہے ہوتے نا. چلیں جی بریک لے لیں، ہم بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. تو ہم بات کر رہے ہیں خود ساختہ بنائی گئی چیزوں کے بارے میں، جس سے ہم کہتے ہیں جی تہمت پرستی، جس پہ ہم اپنی پوری زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، میں نے اپنے ارد گرد بڑی عام چیزیں دیکھی جن کا میں نے کہا کہ میں سوچا میں نے کہ میں تذکرہ بھی کروں. ایک بچی جس کی شادی ہوئی، وہ ایک گھر میں گئی. اب ہوا کیا جی، اس گھر میں اس بچی کے جیسے پاؤں پڑتے ہیں تو گھر میں کاروبار بہت چمک جاتا ہے، رزق کی لہریں بہریں ہو جاتی ہیں. پہلے جو کاروبار بالکل نارمل چل رہا تھا تو وہ کاروبار ایک دم سے چمک جاتا ہے، پیسے ہی پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک بچی جس کی شادی ہوئی، جیسے ہی شادی ہوئی اس گھر میں گئی، جو کام شام تھا وہ ختم ہو گیا. گھر بہت اچھا تھا، گھر کے معاملات ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے، وہ کچھ بھی نہیں رہا. اب اس کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بچی کے قدم بہت مبارک تھے، فلاں تو منحوس آ گئی کہیں سے. یہ حقیقت ہے. دیکھیں جیسے ہم شروع سے ایک بات کرتے آ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ہم نے ان کی اصل کو سمجھے بغیر اپنے اوپر نافذ کر لی ہے. ایک آدمی جب کسی دوسرے گھر میں ایک شادی شدہ نئی نو بیاتہ دلہن کے طور پر جائے یا آپ کے ایک ملازم کے طور پہ جائے، آپ نے تو یہ کہا خانگی سطح پر تو یہ توہم پرستی ہمارے یہاں رائج ہے کہ جی نئی دلہن آئی تو اس سے برکت آ گئی اور نئی دلہن آئی تو اس سے نحوست آ گئی. کاروبار تک میں بہت سارے یعنی سمجھدار لوگوں کو میں یہ دیکھتا ہوں اور میرا سر پیٹنے کو دل کرتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، 700 ملازم ہیں، ایک نیا ملازم رکھا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کاروبار اس میں نحوست آنا شروع ہوگی، اور فلاں ایک آدمی آیا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ برکت آنا شروع ہو گئی تھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں. رزق کے حوالے سے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے رزق کے کام کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ اپنے نصیب لے کر آتا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو افراد خانہ ہیں ان کا نصیب بھی اس کاروبار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور یقیناً ان کے تقاضے، ان کی دعائیں بھی آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے پورے ذخیرہ سیرت کے اندر حضور کی زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا عمل ہوتا ہوا نہیں دیکھا کہ حضور نے کہیں برکت کی. تو جگہ جگہ میں بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی حضور نے کسی مقام پر نحوست کا لفظ استعمال کیا ہو. یہ ہم نے نیس اثر کا یہ کوئی شخص منحوس بھی ہوتا ہے؟ یہ نیس اثر، انسان خود نحوست کا شکار نہیں ہوتا، اس کے متواتر کیے جانے والے جو منفی رویے ہیں، اس کے جو اللہ سے بغاوت کے معاملات اور اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے برکت کو روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نحوست کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے. برکت کیا کہتی ہے؟ کسی چیز کی ہوتے ہوئے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. اللہ سے بغاوت، وہ چاہے شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر ہو، چاہے آپ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں یا انجانے میں آپ سے نافرمانی ہو رہی ہو، کسی نہ کسی درجے پر وہ برکت کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اصل کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی نعمتوں کے کلیتاً واپس جانے کا ذریعہ ہوتی نا، تو جو پروردگار عالم کے تصور سے خالی لوگ ہیں، وہ جو ایتھسٹ ہیں، جو بالکل اس برکت سے، اس نعمت سے محروم ہے کہ ان کا کوئی کائنات میں رب موجود ہے، تو ان کے ہاں تو پھر جو آسانیاں ہیں اور نعمتیں، ان کا کوئی تصور ہی قائم نہیں رہنا چاہیے، سب ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑتے ہوئے نعمتوں میں اضافہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ سے کٹ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو سے اپنی توجہ ہٹا کے اللہ کی طاقت، قدرت، قوت جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ منسوب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی تو شرک ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے توہم پرستی کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ اتنا وبال والا عمل ہے کہ جب مسلسل کوئی بندہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے تو اگلے درجے پر جاتے ہوئے وہ شرک کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو اللہ کے ساتھ قوتیں منسوب کرنی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ، یعنی خیر و برکت گھر سے میں نکلا کام کے لیے، اللہ کی طرف سے برکت آنی تھی نا، تو میرے دل میں یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کے ساتھ اگر صحیح جڑا ہوں اور میرا یقین ہے
تو بلی کے راستہ کاٹ جانے سے میری برکت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس اللہ کی پیدا کی ہوئی اتنی کمزور ناتواں مخلوق کے ساتھ اپنی قوت کو اتنا جوڑ دیا ہے کہ اللہ کی قوت پر وہ قوت غالب ہوگی میرے عقیدے کے مطابق. بے تو شک، بے اس وجہ سے شک. نوست آنا ایک اور بڑی اہم چیز ہم اکثر جگہوں پر پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یہ ہاتھ کی لکیریں، یہ ہاتھ دکھانا، یہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جناب مسیح علیہ السلام کی نسبت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ آپ کی تقدیر کو آپ کے ہاتھوں میں رکھے. وہ تقدیر کو ہاتھوں میں رکھنے کا جو بظاہر بالکل سیدھا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے، جتنی مشقت کرتا ہے، جتنا خود میدان عمل میں اترتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے اور حقیقت پسندانہ سوچ کے ساتھ، حقیقت پسندانہ حکمت عملی کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر اللہ اس کی تقدیر کو اس کی منشا کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے. اس بات کو یعنی مشقت کرنا ذرا مشکل فیصلہ تھا نا. تو یار لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ جی ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں وہ فیصلہ کرتی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بطور علم موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر علم کو عقیدے کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. اب یہ بات بڑی اہم ہے، اسے توجہ دینے والی ہے کہ ہر علم جو ہے نا اسے عقیدے کے درجے پہ نہیں لے جانا چاہیے. علم کے اندر جو اللہ کی طرف سے خیر اور آسانی موجود ہے نا، صرف اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور یعنی 1500 سال کی اس امت کی تاریخ میں جتنے صاحبان علم آئے ہیں انہوں نے ہاتھوں کی لکیروں پر انحصار کرنے کے حوالے سے حوصلہ شکنی کی ہے، اس کو ڈسکریج کیا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ کسی علم سے یا کسی مہارت سے دور کرنا اس کا مقصد نہیں ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خیر منتقل ہوا. حضور یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہاتھ دیکھتا یا دکھاتا ہے، یہ دونوں معاملات کو حضور نے اس درجے پہ ناپسندیدہ فرمایا. حضور کہتے ہیں کہ 40 دن تک اس شخص کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، یا کم از کم اس وقت تک جب تک وہ تائب نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے اس عمل پر توبہ نہ پیش کرے. یعنی یہ سچ بات ہے کہ اگر آپ کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں جی، ہوتی. دعا قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ جو ایک نگاہ ایک کرم ہے نا، وہ جو اپنے خاص بندے کی طرف اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بہت سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب آپ وہ سارا عمل جو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا ہے، جس میں اللہ پر انحصار کرنا تھا، جب میں اس کو جاننے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی بجائے، اللہ سے جڑنے کی بجائے ہاتھوں کی لکیروں پر انحصار کرنا شروع کر دوں گا، تو الٹیمیٹلی اللہ کے ہاں وہ آپ کا بطور عبد جو ایک تعلق ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. ایک بڑا عام تاثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی تعویذ اس بچے کو پہنا دے، ضد کر رہا ہے بچے کو تعویذ پہنا دے، بچہ روتا بہت ہے، بچہ کمزور بہت ہے، بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. بڑوں میں بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ڈر رہا ہے اس کو تعویذ پہنا دے. یہ تعویذ پہنانا جو ہے یہ کیسا عمل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے معاشرے میں بہت کثرت کے ساتھ تعویذ جو ہے وہ پہنایا جاتا تھا، اور وہ ہر بات پہ، حتیٰ کہ انسان تو انسان، نوزائیدہ بچے تو نوزائیدہ بچے، وہ اپنے جانوروں کے گلے میں بھی مختلف جو ہے نا وہ تعویذ لگایا کرتے تھے. اور بڑی دلچسپ بات ہے، جن لوگوں نے گلف ہسٹورین ہیں، انہوں نے جب جو اس سارے خطے کی عرب کا جو پورا تہذیب تھی اس کے بارے میں لکھا کہ ہر گھر کے اندر ایک لکڑی کی بہت بڑی جو ہے وہ سٹپ لگی ہوتی تھی، جس کے اوپر مختلف قسم کے تعویذ ٹنگے ہوتے تھے. یعنی اتنی یہ چیز حاوی ہو گئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس کی نفی فرمائی اور پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی. تعویذ کا معاملہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ جس زمانے میں مبعوث ہوئے، جس خطے میں مبعوث ہوئے، وہاں عالم یہ تھا کہ ہر گھر کے اندر کئی طرح کے تعویذات موجود ہوا کرتے تھے. یعنی نوزائیدہ بچے اور افراد خانہ کے ساتھ ساتھ جو ان کے جانور ہوا کرتے تھے، ہر جانور کے لیے الگ تعویذ انہوں نے بنوا کے رکھا ہوتا، اور اس کے ساتھ گویا اس کا خیر اور شر، اس کی مشکل اور آسانی کو وابستہ کر رکھا ہوتا تھا. گلف ہسٹورینز یہ بات لکھتے ہیں جو اس کی تہذیب پر نظر رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر کا معمول تھا کہ اس کے اندر ایک ووڈن سٹیپ ایسی موجود ہوتی تھی جس کے اوپر مختلف تعویذ لٹکے ہوتے. حضور نے اس توہم پرستی کے معاشرے میں کیونکہ تربیت کا آغاز کرنا تھا، تو ابتدا میں حضور نے یکسر اس کی نفی فرمائی اور اس کو ناپسندیدہ فرمایا، اور اس کو لٹکانا جو ہے وہ شرک کے مترادف اور ایک روایت میں شیطان کے عمل کے ساتھ وابستہ کیا. لیکن جب قرآن حکیم کی آیات کا نزول ہونا شروع ہوا اور خاص طور پر اس کی کتابت ہونا شروع ہوئی، تو پھر کچھ اصحاب رسول ایسے تھے جنہوں نے حصول برکت کے لیے قرآن حکیم کی ان نسخہ جات کو، یعنی قرآن آیات جو ان کے پاس لکھی ہوتی، انہیں اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا. مثلا ایک بہت معروف حدیث ہے، ایک واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک جو حضور کے خدمت گار تھے اور بچے تھے، وہ بھی خوش خطی میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور وہ بھی قرآن حکیم کی آیات کو لکھ لیا کرتے. حضور کو انہوں نے رات
بتایا کہ آپ نے جو کل آیات تلاوت کی یہ میں نے لکھی ہیں، اور حضور نے ان کی تحسین فرمائی، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ دوسرے دن جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ماتھے پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ چوٹ کیسے لگی؟ کہا یا رسول اللہ کل میں کھیل کے میدان میں گیا اور اس کے بعد یہ جو چوٹ لگ گئی۔ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا جب تم کھیل کے میدان میں گئے تھے تو کیا اس وقت تمہارے پاس وہ قرآنی آیات کا نسخہ وہ جو تھا وہ موجود تھا کہ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میں گھر چھوڑ آیا۔ تو حضور نے فرمایا اگر وہ تمہارے پاس ہوتا تو وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے یہ سبق سیکھا اور یہ لیا کہ کلمات خیر سے برکت لی جا سکتی ہے اور ان کو تحریر کی شکل میں بھی آپ اپنے یعنی جسم کا حصہ بنا سکتے ہیں، اس کو لٹکا سکتے ہیں، اس حد تک تو اس کی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کی شرائط اتنی کڑی ہے کہ آپ عمومی طور پر معاشرے کے اندر جو تعویذ رائج ہے اس میں ان ساری احتیاطوں کو نہیں برتا جاتا۔ مثلاً اگر اس نوعیت کا تعویذ ہوگا تو وہ خالص اللہ کے کلام کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ہاں استعاروں کی زبان میں گنتی لکھ کے وہ جو بنا دیے جاتے ہیں ان کے اندر کیا موجود ہے، کتنا شرکیہ یا شیطانی عمل اس کے اندر موجود ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ دین بالکل سیدھا سیدھا اور ہمارے لیے ہر جگہ پر رہنمائی کے لیے بھی اور آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر کہ قرآن حکیم کی واضح آیات کی جو برکت ہے اس پر یقین رکھنے کے باوجود ہم وہ آیات تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، ان آیات کو اپنے اوراد و وظائف اور معمولات کا حصہ نہیں بنا رہے ہوتے، حتیٰ کہ ان کا تعویذ نہیں بنا رہے ہوتے، اور بہت ساری فرضی چیزیں اور لا یعنی بے مقصد چیزیں جو ہیں جو صرف انسانی نفسیات کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں انہیں تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا خیر اور شر جو ہے وہ وابستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جہالت، کم علمی اور دین کی صحیح تفہیم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ ایک بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو آپ نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہے جی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے درود پاک لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، پہلا کلمہ لکھا ہوتا ہے، اور ہم اس تسلی میں پہنتے ہیں کہ آج جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اب ہماری روزمرہ روٹین ایسی ہے نا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں، آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کی بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ نے رنگ ایسی پہنی جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہمیں معاملات کا حصہ بنانی چاہیے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ جتنا جس کی حقیقت ہے اس کو اتنا اپنی زندگی کے اندر داخل کرے۔ یقیناً کون ذی شعور آدمی قرآن حکیم کے کلمات مقدسہ یا اللہ کے پاکیزہ اسماء سے برکت لینے کا انکاری ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے اور وہ ہمارے کہیں تحریر کا حصہ بن کے ہمارا جزو بدن بنتی ہے تو اس کی برکت یقیناً موجود ہوتی ہے، لیکن جو جس طرف آپ نے سمت میں رہنمائی کی یا توجہ دلائی نا، سب سے اہم بات وہ ہے اسے اپنی یعنی ایک تعویذ کی شکل میں، ایک کڑے کی شکل میں، انگوٹھی پر لکھی ہوئی کچھ عبارت کی شکل میں اسے اپنے ساتھ لے کر برکت لینے کے امکانات کم ہیں، اور اس کی بے ادبی کی وجہ سے جو وبال پیدا ہوتا ہے عامت الناس میں، عام سطح پر معاشرے کے اندر، اس کے امکانات کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ یقین مانیں کئی مرتبہ ہم تک ایسے لوگ آتے ہیں جو ظاہری طور پر بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہیں، کسی روحانی مسئلے کا پیچیدگی کا شکار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو جب اس کی روٹ کاز میں جاتے ہیں تو اس طرح کی ظاہری طور پر جنہیں اپنے زوم میں انہوں نے خیر و برکت کا ذریعہ بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ادب کا اس تقاضا پورا نہیں کیا ہوتا انہوں نے، وہ جو اس کی بنیادی احتیاطیں ہیں ان کو نہیں انہوں نے اختیار کیا ہوتا، نتیجتاً وہ برکت کی بجائے وہ جو اس کی بے ادبی کے نتیجے میں جو ایک وبال آپ کی زندگی کا، مشقت آپ کی زندگی کا حصہ بننے لگتی ہے وہ ہے۔ سو باٹم لائن اس کا جو حقیقی پس منظر اور سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان ساری احتیاطوں، آداب، کرینے، سلیقے کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں، وہ ساری احتیاطیں کر سکتے ہیں تو پھر یقیناً ان سے برکت کشید کریں، اور اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر بندے کا قلب ایک پوری کائنات ہے اور اس کا اکلوتا خالق، مالک، وارث اس کا رب ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے اندر کی دنیا کو جوڑنے کی کوشش کریں، وہ سارا خیر جو ہے وہ آپ تک منتقل ہونا شروع ہو جائے گا، جو ان چھوٹی چھوٹی توہمات پر مبنی چیزوں سے ہم کشید کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اللہ کے نام کا لاکٹ پہننا چاہتے ہیں تو پہنے، لیکن اس کے ادب کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ سو رہے ہیں آپ وہی پہن کے سو گئے ہیں، اگر آپ واش روم میں جا رہے ہیں تو آپ وہی پہن کے جا رہے ہیں۔ اور اس کی بے ادبی میں ایک بڑی اہم بات ہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں واش روم چلا گیا یا میں ناپاکی کی حالت میں نے پہن لیا،
یہ تو بے ادبی ہے ہی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ میری انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو برکت کے لیے اور اظہار عقیدت کے لیے لکھ رکھا ہے نا، اب اس سے برکت پر تو میرا عقیدہ ہے، اور اس کی بے ادبی کا میرے ذہن میں تصور نہیں ہے کہ اس کو پہنتے ہوئے میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کیسے کر سکتا ہوں، میری نگاہ کی طہارت کیسے کمزور ہو سکتی ہے، میری سماعت کی پاکیزگی کیسے اس پر میں بے احتیاط ہو سکتا ہوں، جبکہ میں ایک پاکیزہ ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا، اپنی اظہار عقیدت کا جو ہے وہ ایک میں نے نظام مرتب کر رکھا ہے۔ سو اس کے جو ظاہری تقاضے ہیں طہارت کے، وہ بھی ان کا بھی اختیار کرنا ہے، اور جو اس کے ادب کے باطنی تقاضے ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہوگی، پھر برکت آنا شروع ہو ثواب جائے گی۔ لینے کے چکر میں اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرتے چلے جائیں۔ بڑی ایک عمومی سا تاثر ہے، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں، یہ موبائل فون آپ نے زندگی کا اتنا اہم حصہ بنا لیا ہے، لوگ واش روم میں لے کے چلے جاتے ہیں، اب آپ ریلز دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کچھ ایسی ریلز بھی آ رہی ہیں تو جو سیدھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر نظر آ رہا ہے، کچھ اچھی باتیں کوئی مولوی صاحبان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، اب وہ واش روم میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین رحمت نے وہ جو واش روم ہے نا اسے ضرورت گاہ قرار دی ہے، ہم نے اس کو سہولت گاہ بنا لیا، یعنی ہمارا وہ ریسٹ ایریا بن گیا۔ یہ بڑے کلمی ہے ہمارے ہاں، اور یہ روایت آج کی نہیں ہے، بہت سالوں سے جو جدید معاشرت میں رہنے والے لوگ ہیں، ذرا ماڈرن لوگ تھے، ان کے ہم سنا کرتے تھے بچپن میں کہ انہوں نے اپنے جو واش رومز ہیں ان کے اندر ڈائجسٹ رکھے ہیں، رسالے رکھے ہیں، اور وہاں سے چلنا شروع ہوا۔ کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے سموکنگ کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے بغیر جو ہے وہ رفع حاجت نہیں ہو سکتی۔ یہ علت بڑھتے بڑھتے اب ایک ماڈرن علت میں کنورٹ ہوگی موبائل کو ساتھ لے جانے کی۔ ظاہری طور پر تو لے جانے والا ہر فرد یہی کہتا ہے کہ جی میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کال آئے اور میں اس کو اٹینڈ نہ کر سکوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہمیں دن میں جتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں، پہلے تو یہ کہ ہمیں کتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں، اور عین چند لمحوں کی وہ جو آپ کی اس موبائل سے دوری ہے، اس سے دنیا کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، جو اگر آپ اسے پاس نہیں رکھیں گے تو محروم ہو جائیں گے۔ خیر پر مبنی چیز ہے، اس کی اہمیت افادیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے، لیکن وہ ضرورت گاہ میں کم سے کم وقت جو ہے نا خرچ کرنا، یہ بھی دین ہمیں تربیت میں کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کم سے کم اس وقت کو وہاں پر استعمال کیا جائے، حتیٰ کہ یعنی ایک ایسا مقام جہاں پر جو لوگ مستقل درود پاک یا اللہ کے اسماء کا ورد کرتے ہیں، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہاں نہ صرف وہ نہیں کرنے بلکہ عام ضرورت کی بات بھی نہیں کرنی، اور وہاں آپ بیٹھ کر اسے ایک ریسٹ ایریا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو یہ یہ پڑھی لکھی جہالت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ اگر پڑھی لکھی جہالت کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا، کہ سارا شعور رکھنے کے باوجود اور اس کی اہمیت اور اس پر جو کچھ ممکنہ طور پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، اسے جاننے کے باوجود اگر کوئی یہ رسک لے رہا ہے تو وہ یقیناً اپنے لیے برکت سے دوری کا ذریعہ اس کو بنا رہا ہے۔ بے شک۔ اچھا جی، اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس طرح کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بال اگر آپ کے کٹے ہوئے نیچے گرے ہیں، یا آپ نے بال برش کیے وہ نیچے گرے ہیں، کوئی اوپر سے گزر گیا تو آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا، سر درد ہو جائے گی، نظر لگ جائے گی، لوگ اس پہ جادو کر سکتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بہت بنیادی اور اساسی سچائی ہے۔ روحانی معاملات میں جب ہم لوگوں کے روحانی مسائل دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی مصیبتیں اور مشقتیں جو لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں نا، ان میں اس طرح کی بے احتیاطیوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ بال اور خاص طور پہ ناخن، ان دو چیزوں کے بارے میں جو آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ ڈسٹ دونوں بن جو میں ہیں نہیں پھینکنے؟ ان کو ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ باقاعدہ ان کا کٹنے کے بعد بھی اکرام موجود ہوتا ہے۔ اکرام کا مطلب احتیاط موجود ہے، اچھا۔ ان کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے آپ نے، اور ان کو احتیاط کے ساتھ، اور خاص طور پہ خواتین کے بال جو ہیں، مردوں کو بھی اپنے بالوں کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن خواتین کے ہاں کیونکہ وہ جو روحانی طور پر نہ نظر آنے والی مخلوقات ہیں، ان کی توجہ ان کی طرف رہتی ہے، ان کی کشش کا وہ باعث ہوتی ہیں۔ سو ناخنوں کا ہونا، آپ کے بالوں کٹے ہوئے بالوں کا ہونا، آپ کے گھر میں کھائے جانے والے جو ہڈی ہے، گوشت کے بعد جو ہڈی موجود ہوتی ہے اس کا ہونا، یہ ساری چیزیں انہیں سیارہ کہتے ہیں۔ سیارہ عربی میں کہتے ہیں سواری کو۔ یہ سارے کیریئرز ہیں جن کے اوپر جنات اور شیاطین جو ہیں ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ جب آپ کاٹیں تو ان کی حفاظت کریں، ان کو کسی محفوظ مقام پر، یعنی کسی بہتے پانی کے اندر انہیں بہایا جائے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے خواتین کے بالوں کے لیے خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں ان کی تدفین کی جانی چاہیے، یعنی کسی ایسی جگہ پر جہاں عام لوگوں کا گزر نہ ہو اور عام لوگوں کے پاؤں میں وہ نہ آ رہے ہوں اور عام لوگوں کی توجہ ان کی طرف نہ جا رہی ہو۔ سو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کرنے سے، اسی طرح ناخن جو ہیں یہ بھی کیریئرز ہوتے ہیں،
ان سے بھی جو ہے وہ شیاطین کا ایک پانی میں تعلق بہا موجود دینے ہوتا ہے، چاہیے۔ ان کو بھی پانی میں بہا دینا ٹھیک چاہیے۔ ہے۔ اور آج کل تو بہت آسانی ہے، آپ کے اپنے باتھ روم میں جو ہے اس کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے، فوری مقصد یہ کہ اسے اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اور اس انداز میں دور کرنا ہے کہ یہ مزید کسی اس کے استعمال میں نہ آئیں، اور یہ جو شیاطین اور وہ ہے ان کی دسترس سے دور ہونا شروع ہو جائیں۔ یعنی یہ جو آپ دیکھیں نا کہ دین رحمت اتنا بہترین دین اور اتنا بہترین تربیت کا نظام عطا کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ جب آپ اپنے بچوں کے پہلے بال اتاریں تو ان پہلے بالوں کی حفاظت کرنا شروع کریں۔ اب وہ تربیت ہے نا، ایک بظاہر وہ پہلے بالوں کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن یہ ساری زندگی ایک احتیاط رکھنی ہے آپ نے کہ آپ کو اپنے بال۔ اچھا، پھر ایک بڑی اہم بات، ہمارے ہاں گھر کے اندر ایک ہی کنگا ہوتا ہے، برش ہوتا ہے، اور سارے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف بال کنگے مختلف لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی کنگا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کی ساتھ وابستہ جو روحانی مسائل ہوتے ہیں وہ دوسروں کو شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر آدمی کو احتیاط برتتے ہوئے، بظاہر اگر گھر کے اندر دو میاں بیوی ہیں، ایک کمرے میں رہ رہے ہیں اور ان کا ایک ہیئر برش ہے جو استعمال کرنا ہے، جب استعمال کرنے لگیں تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے اس کو 3 مرتبہ اس پر پڑھ کے یہ اپنا معمول بنا لیں۔ اپنی ہی اگر آپ کوئی کنگھی اور اپنا کوئی ہیئر برش ہے اس کو آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ کی پناہ طلب کرنے کے بعد جب استعمال کرنا ہے تو جو اس کے اندر موجود بالوں کے حوالے سے، شیطانی قوتوں کے حوالے سے جو کچھ موجود ہے، اس سے آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہونا بس شروع مجھے ہو ایک جاتا چھوٹا ہے۔ سا سوال کرنا، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا اپنے پہنے ہوئے کپڑے آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اپنی کسی سہیلی کو، اپنی کسی ملازمہ کو، یا کسی کے پہنے ہوئے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں؟ اچھا، عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مستعمل کپڑا جو ہے وہ کسی کو چلا جائے گا تو ثواب وہ تو نہیں چلا جائے گا، تو اس کے ساتھ ثواب تو ہوگا، یعنی اس کے ساتھ جو جس کے پاس جا رہا ہے وہاں سے شیاطین یا نیگیٹو فورسز مجھ پر عمل کر یہ لیں میں گے۔ نے سنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس نے اصل میں یہ کیوں کہا گیا ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ میرے ساتھ جیسے کچھ پازیٹیو فورسز ہیں، اسی طرح بہت ممکن ہے کچھ نیگیٹو فورسز بھی موجود ہوں۔ تو اب میرا مستعمل کپڑا، میرا استعمال کیا ہوا کپڑا جس میں سے میری مہک آ رہی ہے، وہ خوشبو کی شکل میں ہو، بدبو کی شکل میں ہو، یا ایک جسمانی بدن کی خوشبو کے طور پر موجود ہو، وہ مانوس ہوتی ہے ان شیطانی قوتوں کے ساتھ، یعنی شیطانی قوتیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو اپنا استعمال کیا ہوا کپڑا یا لباس دیں تو اس کو دھو کر دیں، تاکہ وہ جو آپ کی اپنی خوشبو اور آپ کی جو اس سے وابستگی ہے اس سے وہ کپڑا آزاد ہو جائے، اور آگے جس نے استعمال کرنا ہے اس تک وہ وبال یا مصیبت پریشانی نہ پہنچے۔ چلیں جی، یہاں پہ ہی ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے جی وہ تمام چیزیں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں، پریشان کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔